शाह बहुत खुशगवार और मगन से अंदाज में ड्राइव कर रहा था। मीर सजावल के मरने की खबर तो अब तक उसे नहीं मिली थी, लेकिन ये खबर भी उसके लिए खुशकुन थी कि वो बहुत सीरियस है और उसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। उस दिन कैंपेन में होने वाले हंगामे से जो बदनामी हुई थी उसने शाह को इतना मुश्तइल कर दिया था कि उसने उसी वक्त मीर सजावल को दुनिया से रुखसत करवाने का फैसला कर लिया था। वो अब उसे मजीद कोई मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि मीर सजावल हर उस राह में कांटा बनकर अटक जाता था जिस पर शाह कदम रखता था। कुछ देर पहले ही शाह के आदमी ने मीर की तशवीशनाक हालत से उसे आगाह किया था। शाह ने उसे मुसलसल उन लोगों की निगरानी पर मामूर किया था और वो ये काम बखूबी अंजाम दे रहा था। फैक्ट्री से फारिग होकर उसका रुख अरूज के घर की जानिब था। शाह का इरादा अरूज को पिक करके शॉपिंग पर ले जाने का था, और फिर उसने सोचा कि अरूज को बंगले पर ले जाएगा जो उसने खास तौर पर उसके लिए खरीदा था, जहां शादी के बाद वो अरूज के साथ रहने वाला था। शाह अरूज को गांव में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि सफदर शाह इस रिश्ते के हक में बिल्कुल राजी नहीं थे। वो अरूज को उनके सामने रखकर उससे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं कर सकता था। उसे हंसती मुस्कुराती मुकम्मल बाएतमाद अरूज का साथ चाहिए था, जो उसकी गैर मौजूदगी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। इन्हीं सोचों पर मुस्कुराता हुआ वो अरूज के घर पहुंच गया। गाड़ी से निकलकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। समीना बेगम, जो अरूज का इंतजार करते करते थक गई थी, अब 7 बजने वाले थे लेकिन अरूज अब तक नहीं लौटी थी। वो बाकायदा रो रही थी। इस तरह बिना बताए उसने कभी इतनी देर नहीं की थी। उन्होंने सोचा अरीबा के घर जाकर उससे अरूज के मोबाइल पर कॉल करवाएं। अयान अभी तक ट्यूशन में ही मौजूद था। चादर ओढ़कर वो अरीबा के घर जाने के लिए दरवाजे तक आई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने झट दरवाज़ा खोल दिया। सामने मुअज्जम शाह खड़ा था। उसको देखकर उनका दिल धक से रह गया। शाह सलाम करके अंदर चला आया। समीना ने कमज़ोर सी आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया। कैसी तबीयत है खाला जान आपकी? मैं ठीक हूँ। समीना की आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। अच्छा, अरूज को बुलाए, मैं उसे लेने आया हूँ। उस दिन बहुत सी चीज़ें रह गई थी, आज कुछ फुर्सत मिली है तो शॉपिंग फाइनल कर ली जाए। ये कहते हुए वो कमरे की जानिब बढ़ा। खुले दरवाजे से अंदर झांका तो अरूज वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने पलटकर समीना बेगम की तरफ देखा तो वो चेयर पर बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। अरूज कहाँ है? शाह ने गजबनाक लहजे में पूछा। उसकी आंखें लम्हों में कहर बरसाने लगी थीं। वो आज ऑफिस गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई। मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, समीना बेगम ने बेबसी से जवाब दिया। शाह मोबाइल पर अरूज को कॉल करने लगा लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो बगैर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाले घर के खुले दरवाजे से निकल गया। चंद लम्हों बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हमाद से मुज़ाहमत करते करते वो थक गई थी। खौफ की इंतहा पर पहुंचकर उसके हवास साथ छोड़ गए। बेहोश होते ही उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। कुछ देर की मुसाफत और तय करने के बाद हमाद उसे शहर से बहुत दूर एक वीरान नो तामीर इलाके में ले पहुंचा था, जहां उसके दोस्त का प्लॉट मौजूद था। प्लॉट की मुकम्मल तामीर में अभी कुछ वक्त और दरकार था। कुर्ब बाजार में मौजूद तकरीबन प्लॉट खाली था। इक्का दुक्का प्लॉट में तामीर का काम जारी था, गो के दूर दूर तक बंदा ना बंदे की ज़ात थी। हमाद बड़ी आसानी से अरूज को गाड़ी से निकालकर कंधे पर डाले अंदर ले आया। एक कमरे पर मुश्तमिल वो जगह काफ़ी कुशादा थी। मेन गेट से आगे बड़ा सा सहन और उसके आगे एक कोने में कमरा मौजूद। एक कमरे पर छत नहीं थी और उसमें बजरी सीमेंट की बोरियों का ढेर लगा था। हमाद ने अरूज को कमरे में मौजूद पलंग पर लेटा दिया। अरूज पर मुकम्मल बेहोशी तारी थी। वो अरूज के पास ही बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान वो अरूज को अपनी हवस भरी ललचाई हुई नज़रों से घूरता रहा था। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने अरूज के गाल को धीरे धीरे से हिलाया, फिर मुकम्मल उस पर झुक गया। इस पर अरूज हड़बड़ा कर नींद से बेदार हो गई। हमाद सीधा हो गया। अरूज अजीब सी नज़रों से हमाद को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर बुरी तरह चकरा रहा था। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उसे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि वो कहाँ है। जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई तो हमाद के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट देखकर वो झटके से उठ बैठी। उसे सब कुछ याद आने लगा। उसने तेजी से पलंग से उठने की कोशिश की, लेकिन हमाद ने उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिरा लिया। मेरी जान, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन पहले तुम पर अपनी मोहर तो लगा दूं ताकि तुम फड़फड़ाना बंद कर दो। उसने एक नाजेबा हरकत की, फिर खबासत से कहका लगाया। अरूज तड़प कर उसको खुद को छुड़ाने की सही करने लगी। उसने हमाद के चेहरे पर हमला किया। उसके नाखनों से हमाद पर खराशें उभर आईं। हमाद ने बिना किसी लिहाज मुरव्वत के जन्नाटेदार थप्पड़ों से अरूज का चेहरा लहूलुहान कर दिया। अरूज का निचला होंठ बुरी तरह फट गया। नाक से भी खून की लकीर बहकर थोड़ी तक पहुंच गई थी।
تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میری شادی ہونے والی ہے، میری امی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گی، وہ مر جائیں گی۔ عروج تکلیف اور بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر حماد سے التجا کی تھی، سیدھی طرح میری بات مان جاؤ، پھر میں کل تک تم سے نکاح کر کے اس بڑھیا کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جب تک تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اگر نہیں بھی مانو گی تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ وہ ضلالت اور کمینگی کی انتہاؤں پر تھا۔ عروج نے اس درندے کی گندی نیت اور غلیظ ارادوں کی خوفناکی محسوس کی تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ تبھی اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے اوزار پر پڑی۔ وہ لوہے کی راڈ نما چیز تھی۔ عروج نے لپک کر وہ ہاتھ میں اٹھا لی اور اسے ہاتھ میں لیے تن کر کھڑی ہو گئی۔ حماد نے اس کی خطرناک تیوروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمینگی سے کہکا لگایا، اگر تم نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں یہ تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ وہ الٹے قدموں دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ حماد کے ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عروج نے اپنا دوسرا ہاتھ پیچھے کیا اور کنڈی ٹٹولنے لگی۔ اس کی پل بھر کی غفلت سے حماد کو موقع مل گیا اور اس نے بڑھ کر عروج کا راڈ والا ہاتھ جھپٹ لیا، اس کے ہاتھ سے راڈ چھین کر دور پھینکا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پلنگ پر لے آیا۔ عروج نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، مگر حماد جانوروں کی طرح اس پر پل پڑا تھا۔ عروج بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹنے لگے۔ اس نے شدت سے کسی کے وہاں آ جانے یا اپنے مر جانے کی دعا کی۔ میر سائیں، روز روز آدھی رات کو گھر سے نکلنے میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اندھیرے اور سنسان گلیوں سے گزرتے ہوئے خوف سے میری جان نکلتی ہے۔ سرتاج نے ڈرتے ڈرتے اپنی مشکل بیان کی۔ سردی کی شدت۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ٹھٹر رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی شال اسے سردی سے محفوظ رکھنے میں ناکام کر رہی تھی۔ اچھا، میرے علاوہ بھی تمہیں کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اسٹرینج۔ وہ آئی برو اچکا کر قدرے سنجیدگی سے بولا، مگر اس کا موڈ فل شرارت بھرا تھا۔ ڈارک گرے شلوار سوٹ میں رات کے اس پہر بھی وہ نکھرا نکھرا سا پرنس چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس کی نفاست سے تراشی ہوئی دلکش مونچھوں تلے خوبصورت ہونٹوں پر مستقل شرری سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دلبر سائیں، کیوں کہو نا، مجھ سے زیادہ شادی کی جلدی تمہیں ہو رہی ہے؟ ہم دونوں کی یہ ادھوری سی ملاقات تمہیں بھی کھلنے نہیں لگی؟ تم بھی ہر پل، ہر وقت، ہر جگہ سوتے جاگتے میرا ساتھ چاہتی ہو۔ وہ بڑی ادا سے فلمی انداز میں بول رہا تھا۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میر نے اس کو ٹھٹرتا کانپتا دیکھا تو اپنے گلے میں لپٹی بھاری مردانہ شال اس کے گرد لپیٹتے ہوئے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر پوچھا۔ میر نے اس کی ہی بات میں اس کو پھنسا کر ایک زبردست کہکا لگایا، پھر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے نوٹ کرنے لگا۔ سائیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ چاہتی ہوں آپ روز روز ملنے کی ضد نہ کیا کریں۔ میری جان مشکل میں آ جاتی ہے۔ سرتاج نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ میر کی بات پر وہ پہلے پوری طرح جھیم گئی، پھر اسے ناگوار تو گزری، مگر اس نے فوراً ہی چہرے کے تاثرات بدل کر میر کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا میری جان، پھر تم ہی بتا دو کتنے دن بعد ملنے کی ضد کیا کروں؟ وہ مسکراہٹ دبائے معصوم سی شکل بنائے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل بھی سیریس موڈ میں نہیں تھا۔ اف! سرتاج نے بے ساختہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ جانے سجاول، اپنی قسمت کو کوس رہی ہو یا مجھے، جس نے تم سے دل لگا کر تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میر سجاول نے ڈیش بورڈ پر رکھے سرخ گلاب کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور سرتاج کے بالوں میں سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ سائیں، اللہ نہ کرے جو میں کبھی آپ کو کوسوں۔ سرتاج نے معصومیت سے ہاتھ کانوں کو لگائے۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ میر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سرتاج کے گالوں پر ایک دم سرخی بکھر گئی، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نے چھپ لگائی، جسے چھپانے کے لیے وہ رخ موڑ کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ میر نے بڑی دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا، پھر اس کا رخ اپنی جانب گھما کر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زری، اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے بھول جاؤ گی نا؟ بلکہ تم تو شکر مناؤ گی کہ اچھا ہوا مر گیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ سرتاج نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتا ہوں میں ایک پل میں بھول جاؤ گی مجھے اور شادی کر لو گی کسی اور سے۔ میر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میر سائیں، ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں تو ویسے بھی معظم سائیں اور آپ کی دشمنی اور آئے دن کے جھگڑوں سے خوف زدہ رہتی ہوں۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ سرتاج کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ چپ، بالکل چپ۔ دوبارہ کبھی میرے سامنے اپنی زبان سے معظم کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ میر نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑ لیا۔ سرتاج سہم کر خوفزدہ سے اس کو دیکھنے لگی۔ سرتاج کو اب تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے منہ سے نکلنے والی کون سی بات میر سجاول جیسے سر پھرے کو مشتعل کر دے گی۔ سرتاج،
میں اپنے سوا کسی اور کا نام بھی تمہاری زبان پر برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی میرے سب سے بڑے دشمن کا۔ میری برداشت کو اس طرح کبھی مت آزمانا۔ پھر کبھی تم نے اس گالی کا نام لیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، اور تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ پھر چاہے بدلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں اس معاملے میں کبھی رعایت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ دہشت ناک ہو گیا تھا۔ زرتاج کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر میر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میر سجاول نے ایک نظر زرتاج کے ڈرے سہمے چہرے پر ڈالی، پھر یکدم موڈ بدل کر اس کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلا دیا اور جھک کر اپنے دھڑکتے لب پہ اس کے گال پر رکھ دیے۔ زرتاج، جو سردی سے برف ہوئے جا رہی تھی، در حقیقت میر کے سرد لہجے سے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا، مگر پھر وہ میر کی پرحدت باہوں کی گرمی میں پگھلنے لگی اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ میر سجاول گہری سانس بھر کر زرتاج کی خوشبودار زلفوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ بھلائے اس خوشبو کو محسوس کر کے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ زرتاج، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، درخت کے نیچے کیوں بیٹھی ہے پگلی؟ زرتاج کی ماں نے دور سے مرغیوں کو پنجرے میں بند کرتے ہوئے زرتاج کو ڈانٹا، جو نہ جانے کب سے درخت سے ٹیک لگائے میر سجاول کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عصر سے کب مغرب ہوگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کی پکار پر ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے اپنے گال پر انگلیاں رکھ کر میر سجاول کے لبوں کے لمس کو محسوس کیا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اب اسے کیسے بتائے کہ وہ اس کو بھولنا تو دور، اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ اس کی جدائی نے کسی اور کے ساتھ جینا تو کیا، اپنی زندگی سے بھی دور کر دیا۔ وہ سانس تو لے رہی ہے مگر جی نہیں رہی۔ اس پل شدت سے اس کے دل نے میر سجاول کی زندگی کے لیے دعا کی تھی۔ وہ مغرب کی نماز قضا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چپکے سے اپنی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں اور وضو کے لیے بے جان قدموں سے نل کی طرف بڑھ گئی۔ رانیہ سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک مکتوم شاہ اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ مکتوم شاہ کو وہ معصوم سی گڑیا جیسی لڑکی بہت پیاری لگی تھی، لیکن وہ اپنے جذبوں کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے خاندان کے بیچ بڑی دیوار کو فراموش نہیں کر سکتا تھا، مگر اس دن کی پارٹی میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر آج دل کے بے قراری عروج پر تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر آج وہ رانیہ کے نمبر پر کال کر رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ بہت پریشان ہوگی۔ وہ میر سجاول کے زخمی ہونے کی خبر سے آگاہ تھا اور اسے یہی مناسب وقت لگا تھا رانیہ کو کال کرنے کا۔ اس بہانے وہ اسے خود سے پہل کرنے کی شرمندگی سے بھی بچ جاتا۔ بیل مسلسل جار رہی تھی، لیکن دوسری طرف کوئی رسپانس نہیں تھا۔ ہیلو؟ چند لمحوں بعد رانیہ کی تھکی تھکی سی آواز موبائل میں ابھری۔ ڈاکٹر مکتوم شاہ کا نمبر دیکھ کر اس کی آواز ذرا محتاط تھی۔ ہیلو، رانیہ کیسی ہیں آپ؟ مکتوم شاہ نے نرمی سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ رانیہ اس کی کال پر کچھ حیران سی تھی۔ مجھے بس ابھی آپ کے کزن پر ہونے والے حملے کی خبر ملی ہے۔ میں نے میر سپتین سے خیریت دریافت کرنا چاہی، لیکن ان کے نمبر پر کال کنیکٹ نہیں ہو رہی، تو میں نے سوچا آپ کا نمبر ٹرائی کروں۔ میر سجاول کی کنڈیشن کیسی ہے؟ مکتوم شاہ مکمل انجان بنا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ معظم شاہ اس کا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی کی ہر ادا سے آشنا تھا۔ کیمپین میں ہونے والی بدنامی اور بدمزگی کو وہ اتنے آرام سے نظر انداز کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سجاول بھائی کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، اب تک انہیں ہوش نہیں آیا، رانیہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں ہاسپٹل آنا چاہتا تھا، لیکن جعفر شاہ اور ان کی فیملی کو یہ بات ناگوار گزرے گی، اسی لیے وہاں آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بات کو تول دے رہا تھا۔ جی، آپ کا یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا، رانیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا، کیونکہ فائزہ چچی وقفے وقفے سے شاہ پور والوں کو کوس رہی تھیں۔ ایسے میں مکتوم شاہ کی آمد ہنگامہ برپا کر دیتی۔ رانیہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر یہ وقت مناسب نہیں۔ کچھ دنوں بعد میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا۔ آپ نے میرا کال کرنا مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ نہیں، رانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مکتوم شاہ اس کی حالت کو تصور کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر خاصا محظوظ ہوا۔ اٹ مینز آپ میری کال کا انتظار بھی کریں گی؟ جی، رانیہ اس کی بات پر یکدم کنفیوز ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا جواب ہاں میں دے یا نہ میں۔ میں جانتا ہوں آپ ضرور انتظار کریں گی، گڈ بائے۔ مکتوم شاہ اس کی کیفیت سمجھ کر خود ہی بول پڑا، پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل کی سکرین پر نگاہ ٹکا دی، جیسے رانیہ کی تصویر اس میں جگمگا رہی ہو، مگر رانیہ کی تصویر اس کے تصور میں روشن تھی۔
معظم شاہ نے وہاں سے نکلتے ہی اپنے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے تھے اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ عروج کی گمشدگی کی وجہ تک پہنچ چکا تھا۔ لوکیشن بھی اسے فراہم کر دی گئی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا جو ہواؤں سے بات کر رہی تھی۔ شاہ کے ساتھ اس کے 4 گارڈز بھی موجود تھے جو دوسری گاڑی میں سوار تھے۔ وہ تنہا ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے سر پر وحشت سوار تھی۔ شاہ کا بس چلتا تو وہ اڑ کر اس جگہ پہنچ جاتا جہاں حماد نے عروج کو اغوا کر کے چھپایا ہوا تھا۔ جس شخص نے عروج کو اغوا کیا تھا اس کے بارے میں اب تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس نے کس کے حکم پر اتنی جرأت کی ہے۔ میر سبطین اور اس کے خاندان پر مسلسل اس کا آدمی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ تقریباً صبح سے ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اگر شاہ کو اس کے اس کام میں ملوث ہونے کا ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ اب تک میر سبطین کو اپنے ہاتھوں سے اذیت ناک موت دے چکا ہوتا۔ شاہ کی نظریں بار بار موبائل سکرین پر موجود لوکیشن کی ٹائمنگ پر بے چینی سے اٹھتیں۔ اب صرف 10 منٹ کی دوری پر تھی وہ جگہ۔ اس کے دماغ کی رگیں مزید تن گئیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ لوگ اس پلاٹ کے باہر موجود تھے۔ خادم حسین اور باقی تینوں گارڈز پھرتی سے گاڑی سے باہر نکلے۔ شاہ کے اشارے پر خادم حسین لپک کر پلاٹ کی 3 سے 4 فٹ کی دیوار کو کود گیا اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ شاہ نے دروازے سے اندر قدم رکھا تبھی عروج کی منت سماجت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ معظم شاہ کے پورے بدن کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ گارڈ نے بڑھ کر گن کے پچھلے حصے سے دروازے پر 2-3 ضرب لگائی۔ خادم حسین، نواز، دروازہ توڑ دو، کوئی فائر نہیں کرے گا، مجھے یہ بندہ زندہ چاہیے۔ معظم شاہ پوری قوت سے دھاڑا۔ عروج مسلسل مزاحمت سے ادموئی ہو کر مکمل حماد کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ حماد بھوکے کتے کی طرح اس پر جھکا اسے نوچ کھرونچ رہا تھا۔ جب اسے دروازے پر پڑنے والی زوردار ضرب اور معظم شاہ کی قہر برساتی آواز سنائی دی، وہ فوراً عروج کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی کی یہاں آمد اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ نکاح کا کوئی بندوبست اس نے نہیں کیا تھا، وہ تو بس اپنی ہوس پوری کر کے عروج کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جانے والا تھا۔ معظم شاہ کے الفاظ نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ شاہ کی آواز سن کر عروج کے بے جان جسم میں جان پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈا اور اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ چاروں گارڈز 5 منٹ میں لکڑی کا کھوکھلا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شاہ گن تانے کمرے میں داخل ہوا۔ پاکیزہ نے بھی اپنی گنز اٹھا لیں۔ حماد کے ہاتھ میں موجود راڈ زمین پر گر پڑی۔ عروج بھاگ کر شاہ سے لپٹ گئی۔ اس لمحے وہ سب کچھ فراموش کر گئی تھی، سبطین کی محبت بھی اور شاہ کے زور زبردستی سے شادی کے لیے مجبور کرنے کے رویے کو بھی۔ اس وقت اگر کچھ یاد تھا تو وہ بس یہ کہ شاہ اس کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا اور حماد جیسے شیطان صرف انسان کے ہاتھوں اس کی آبرو پامال ہونے سے بچا لی۔ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی کمر دھیرے سے تھپتھپائی اور اسے خود سے الگ کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے حماد کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ حماد 2 قدم پیچھے ہٹتے ہی دیوار سے جگہ لگائی۔ شاہ کے چہرے پر پھیلا جلال حماد کے اندر کپکپی پیدا کر رہا تھا۔ عروج کے سر پر کوئی والی وارث نہیں، یہی سوچ کر تو نے اسے اغوا کیا تھا نا؟ اب تیری یہی بھول تجھے جہنم تک پہنچا دے گی۔ کیونکہ میں عروج کی طرف اٹھنے والی آنکھ نوچ لینا چاہتا ہوں، لیکن تو نے تو اس کے دامن کو داغدار کر دینے کی کوشش کی۔ تیری تو لاش کو بھی عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ شاہ کا لہجہ دہشت ناک تھا۔ حماد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ عروج کو اغوا کرنے کی غلطی پر وہ پچھتا بھی نہیں پایا تھا کہ شاہ نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا، پھر بڑھ کر حماد کا گلا دبوچ کر زمین پر گرا دیا۔ حماد کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ حماد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شاہ نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ حماد سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، وہ زور زور سے گلا پکڑے سانس کھانس رہا تھا۔ تب شاہ نے اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ عروج خوفزدہ ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ بہت دیر تک وہ اسے بے دردی سے پیٹتا رہا۔ جب ہانپنے لگا تو اسے چھوڑ کر جیب سے الیکٹرک والا پین نکالا۔ حماد نیم بے ہوشی کی حالت میں سوت پڑا تھا۔ شاہ نے الیکٹرک ویپن اس کو ٹچ کیا۔ حماد نے ایک جھٹکا لیا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے درست کیے، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور خادم حسین کو مخاطب کیا۔ خادم حسین، میں بی بی کو لے کر جا رہا ہوں، تم اس کو اٹھا کر جگہ پر لے کر پہنچو۔ جب تک میں واپس نہ پہنچاؤں اس کے ہوش میں آنے پر صرف اتنا مارنا کہ یہ مرنے نہ پائے اور سب کچھ اگل دے۔ اسے کیا سزا دینی ہے یہ میں خود طے کروں گا۔ حاضر سائیں، خادم حسین نے فقط اتنا کہا۔ وہ جانتا تھا اس کی سزا موت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی، مگر اس کی موت کا طریقہ کیا ہوگا یہ صرف شاہ جانتا تھا۔ شاہ نے باہر نکل کر دیوار کے ساتھ کھڑی عروج کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے کاندھے پر
رکھ کر اسے ساتھ لیے گاڑی کے پاس پہنچا۔ شاہ نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھا دیا۔ میر سجاول کو ہوش آ چکا تھا اور آج تو اسے ICU سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ فائزہ بیگم خوشی سے نہال ہو کر بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھیں۔ وہ دن رات ہاسپٹل میں اس کے پاس موجود رہی تھیں، ایک بار بھی گھر نہیں گئی تھی۔ حالانکہ میر جعفر نے کئی بار انہیں کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر چلی جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، مگر فائزہ بیگم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے اس حالت میں ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ ان کی کل کائنات وہی تو تھا جس کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھیں۔ اس کے ہونے کے احساس سے ان کی گردن فخر سے تن جاتی تھی، ان کے غرور و تکبر میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ میر جعفر تو رنگین فطرت کے مالک تھے، اور جب شادی کے 3 سالوں تک اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو میر جعفر لمحوں میں فائزہ بیگم کا حسن و جمال بھلا گئے، جس کے وہ شادی کی پہلی رات سے دیوانے تھے، اور دوسری شادی کے لیے پر تولنے لگے۔ ان کی ساس نے بھی بیٹے کی خواہش کی بھرپور حمایت کی۔ میر جعفر نے دل میں بھی اپنی کسی کلاس فیلو کی دبی محبت جاگی جو اب تک ان کے عشق میں دیوانی تھی اور رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ میر جعفر بھی سال میں 1-2 چکر اس کے پاس لگا ہی لیتے تھے۔ اب تو انہیں شادی کرنے کا سنہرا موقع مل گیا تھا۔ اسی دوران فائزہ بیگم کو پریگننٹ ہونے کی خبر ملی۔ میر جعفر خوش تو بہت ہوئے، مگر دوسری شادی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ فائزہ بیگم کے یہاں بیٹے کی ولادت نے میر جعفر کو زنجیر پہنا دی، اور پھر وہ فائزہ بیگم کے ہی ہو کر رہ گئے۔ میر سجاول جیسے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو پا کر فائزہ کے پیر زمین پر نہ پڑتے تھے۔ پچھلے دنوں میر کی جو حالت تھی، اس نے فائزہ بیگم کا سارا غرور اور تنتنا مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں اپنی دنیا لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اب وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ میر، میں نماز ادا کر کے آتی ہوں، تم آرام کرو اور کسی بھی فضول سوچ میں اپنے ذہن کو مت الجھانا، یہ تمہاری صحت کے لیے فی الحال مناسب نہیں۔ فائزہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتی تھی کہ خود پر ہوئے حملے اور اس میں زخمی ہو جانے پر اپنی شکست محسوس کر کے وہ کسی طرح خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، اور وہ بچپن سے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے دل کے بھی بے حد نزدیک تھا۔ آنے والے کل سے بھی وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ انہیں علم تھا کہ جب تک میر سجاول اس بات کا بدلہ نہیں لے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور یہی بات انہیں مضطرب کیے ہوئے تھی۔ میر نے سر کے اشارے سے انہیں مطمئن کر دیا، پھر بولا، ساجد کو میرے پاس بھیج دیں۔ اس نے اپنے ملازم کا نام لیا۔ فائزہ بیگم نے سر ہلایا اور نماز ادا کرنے کی نیت سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ باہر کھڑے حفاظت پر مامور اپنے ملازموں کو کچھ ہدایت دی اور ساجد کو میر کا پیغام دے کر ہاسپٹل کے اس حصے کی طرف چل پڑیں جو نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ حکم سائیں۔ ساجد اندر داخل ہوا اور مؤدبانہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرتاج کیسی ہے؟ میرے بارے میں خبر تو مل گئی ہوگی اسے؟ میر نے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا۔ جی سائیں، اس دن وہ اسکول سے سائیں معصوم شاہ کے مزار پر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک گھر سے نہیں نکلی۔ میں نے پتہ کروایا تھا اپنی گھر والی سے، وہ بہت بیمار ہیں، ان کی اماں اور بابا بڑے پریشان ہیں۔ جی؟ ساجد کی فراہم کردہ اطلاعات پر میر سجاول کی آنکھیں مسکرائیں، مگر یکدم ہی اس نے اپنے لطیف جذبات کی لہر کو آنکھوں سے نکل کر چہرے تک آنے پر پہرا لگا دیا اور بے تاثر لہجے میں بولا، فیض علی بھی زخمی ہے یا؟ میر نے اپنے خاص ملازم کی بابت دریافت کیا اور قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حملے کی رات وہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سائیں، وہ 2 دن بعد چل بسا تھا۔ ساجد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میر سجاول نے لب بھینچ کر نگاہیں چھت پر گاڑ دیں۔ فیض علی بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کی وفاداری کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کے ابال کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش کی۔ آج سے معظم شاہ کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھو۔ اس بندے کو یہ کام سونپ دو جس پر تمہیں مکمل اعتماد ہو۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، پل پل کی خبر مجھے ملنی چاہیے۔ یاد رہے، ایک لمحے کی بھی غفلت کی سزا موت ہوگی۔ اس نے دہشت ناک لہجے میں تنبیہ کی۔ جی بہتر سائیں، کوئی اور حکم؟ وہ میر کی آنکھوں میں اتری وحشت دیکھ رہا تھا۔ ساجد کا دل گھبرانے لگا۔ میر سجاول نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس لمحے وہ شدت سے زرتاج کو مس کر رہا تھا، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ جب تک مکمل صحت یاب ہو کر وہ اپنے پیروں پر چل کر اس تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک اسے زرتاج کے دیدار سے محروم رہنا تھا، اور یہی بات اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھیں اور دعا مانگ رہی تھیں۔ ایان ان کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ معظم شاہ کو نکلے ہوئے بھی 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اب تک نہ عروش آئی تھی، نہ اس کی کوئی خیر خبر ملی تھی۔ ان کا دل اندیشوں سے بیٹھے جا رہا تھا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔
وہ گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی تھی اور بے تابی سے دروازہ کھولا تو سامنے عروش کو معظم شاہ کے ساتھ کھڑا پایا۔ عروش لپٹ کر ماں سے لپٹ گئی۔ عروش کے چہرے پر نشانات دیکھ کر سمینہ بیگم کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سمینہ نے اسے خود سے لپٹا لیا، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ آج کا دن انہوں نے کس اذیت میں گزارا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ معظم شاہ بھی اندر چلا آیا، اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے بیٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ اس وقت وہ کس موڈ میں ہے۔ دونوں ماں بیٹی مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑی تھیں۔ پھر شاہ نے خود ہی یہ خاموشی توڑی اور براہ راست عروش کو مخاطب کر کے پوچھا، حماد کون ہے اور وہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ وہ تمہیں اٹھا کر لے گیا؟ اس کا لہجہ دھیما مگر اس میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ سمینہ کو اس کی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ انہوں نے پہلے شاہ کو اور پھر عروش کو بے یقینی سے دیکھا، مگر عروش کی حالت شاہ کی کہی بات کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ عروش نے جھجکتے ہوئے اریبہ کے گھر حماد سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر رشتہ بھیجنے سے انکار تک پوری کہانی دھیمی آواز میں اس کے گوشے گزار کر دی۔ سمینہ نے اپنا سر تھام لیا۔ شاہ نے ہنکار بھرا، خالہ جان، میں نے کہا تھا نا آپ سے، اب عروش گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی، پھر کس کی اجازت سے گھر سے نکلی تھی؟ کیا سوچ کر آپ دونوں نے اپنی منمانی کی تھی؟ وہ بھپر رہا تھا۔ سمینہ بیگم کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نادم سی نظریں جھکا گئیں۔ آپ لوگوں پر میری بات کا اثر نہیں ہوا، میری عزت کا جنازہ نکال دیا آپ کی اس بیٹی نے، میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے میرے ملازموں کے سامنے۔ معظم شاہ شیرازی کی ہونے والی بیوی کو کسی نے اغوا کیا، پورا دن وہ اس کی قید میں گزار کر آئی ہے، میرا سر شرم سے جھکا دیا اس نے، دل کرتا ہے گولی مار دوں آپ کی لاڈلی کو، یا اس کی ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دوں۔ کرب و غصے کی ملی جلی کیفیت میں گھرا بری طرح تلملا رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ اب مجھے آپ پر بالکل بھروسہ نہیں، مزید ایک منٹ بھی اب مہلت نہیں دوں گا، اسی وقت آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔ میری دی ہوئی ڈھیل کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا آپ دونوں نے، آج ہی میرا اور عروش کا نکاح ہوگا۔ شاہ نے پشت پر ہاتھ باندھے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک لمحے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عروش کے سینے سے ایک ہڑک سی اٹھی تھی، اس کے دل کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا میر سبطین تھا۔ عروش نے اس کی ہمراہی کے خواب بھی سجا لیے تھے، مگر اس کے خواب اتنی جلدی چکنا چور ہو جائیں گے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ سمینہ بیگم شاہ کے منہ سے نکلے الفاظوں پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکیں ضرور، مگر انہیں شاہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عروش کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس طرح عروش اور ایان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا۔ ویسے بھی ان میں شاہ کے فیصلے سے اختلاف کی جرات بھی نہیں تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی برسوں پہلے گزری کہانی پھر دہرائی جائے، ایک بار پھر ان سب پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے جس سے تین خاندان تنکوں کی طرح بکھر گئے تھے، جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اگلے ایک گھنٹے میں وہ تینوں اپنے ضروری سامان کے ساتھ معظم شاہ کی گاڑی میں سوار اس کے نئے بنگلے میں شفٹ ہونے جا رہے تھے جو شاہ نے عروش کے لیے خریدا تھا۔ سمینہ بیگم، عروش اور ایان تینوں بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ نے بیک ویو مرر سے ایک خوف کی بھری نظر عروش پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھ کر شاہ کو نئے سرے سے غصہ چڑھنے لگا۔ اب حماد کا وہ کیا حشر کرنے والا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ آفس کی ٹائمنگ ختم ہونے گھنٹوں گزر چکے تھے، پورا سٹاف جا چکا تھا، مگر وہ اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا نہ جانے کس ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے موبائل پر نظر ڈالی اور رانیہ کا نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ کی۔ ہیلو بھائی، آپ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ ہم سب ڈنر پر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ رانیہ بیٹا، آپ لوگ ڈنر کریں، مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بھائی، اینی پرابلم؟ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کر کے رانیہ نے استفسار کیا۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ، میں تھوڑا بزی ہوں، کچھ دیر تک فری ہو کر گھر پہنچتا ہوں، اس نے رانیہ کو ٹال دیا۔ لیکن ڈیڈی کتنی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، رانیہ نے پریشانی سے کہا۔ تم انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دو، میں گھر پہنچ کر ان سے مل لوں گا، میر سبطین نے کہنے کے ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مجھے عروش کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی یقیناً جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی، مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ معظم شاہ جیسا انسان جو ہر کسی پر اپنی دھونس جمانا جانتا ہو، ہر بات میں اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے عروش جیسی دبو لڑکی کو اپنے اشاروں پر چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے عروش کو بھی مجبور کیا ہوگا۔ میں کیوں اس سے بدگمان ہو گیا؟ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میری سوچ اتنی سطحی ہے۔ نہیں، مجھے اس سے فوراً کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔
میر سبتین دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے سوچ رہا تھا۔ موبائل اٹھا کر اس نے عروش کو کال ملائی۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے پر بھی عروش کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اس کا نمبر کیوں آف ہے؟ سوئی تو نہیں ہوگی؟ کچھ سوچ کر وہ اپنی جیکٹ، موبائل اور کیز اٹھائے آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ بے مقصد سڑکیں ناپتا رہا، پھر کچھ دیر ونڈ اسکرین پر نظر جمائے سوچنے کے بعد اس کی گاڑی کا رخ عروش کے گھر کی جانب تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ عروش کی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ عروش کے گھر کی طرف بڑھا، مگر وہاں بڑا سا تالا پڑا ہوا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ میر سبتین نے تالا ہاتھ میں پکڑے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کچھ فاصلے پر ایک خاتون کو گیٹ سے جھانکتا دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا، جو اس کی گاڑی کی آواز سن کر ہی دروازے تک آئی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب تک واپس آ جائیں گے؟ بیٹا، ان کے گھر پر تو 2-3 دن سے تالا لگا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ لوگ کبھی کہیں گئے نہیں، ایسا پہلی بار ہوا ہے، خاتون نے تفصیلی جواب دیا۔ میر سبتین سر ہلا کر پلٹ گیا۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی بے بسی میں وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اسے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عروش، تم کہاں چلی گئی یار؟ اب میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر سے عروش کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو معظم شاہ کے گھر میں 1 دن اور 1 رات گزر چکی تھی۔ گھر کیا تھا، جیسے محل تھا۔ اس کی شان و شوکت حویلی سے کچھ کم نہیں تھی۔ جدید اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ، بہترین انٹیریئر ڈیکوریٹنگ کا شاہکار۔ وہ تینوں تو حق تک رہ گئے تھے۔ شاہ نے ان لوگوں کو ملازمہ کے ساتھ سیدھا بیڈ روم میں پہنچا دیا تھا اور خود باہر سے ہی جو گیا تھا تو اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ پوری رات عروش کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ وہ جو بے حال ہو کر دوپہر کو سوئی اب اٹھی تھی، اب اپنے سامنے لگی شاہ کی تصویر کو گھورتے ہوئے اس کے ذہن میں کل گزرنے والا واقعہ پوری جذباتیت سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ بے حد کشادہ اور فل فرنشڈ تھا۔ ایک دیوار پر شاہ کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا روم فریج بھی موجود تھا۔ سمینہ بیگم صوفے پر اجنبی سے انداز میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی، تبھی عروش نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ امی، مجھے معظم شاہ سے شادی نہیں کرنی، آپ کسی بھی طرح انہیں روک لیں۔ میں اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، وہ عاجزی سے بولی۔ عروش، کیا چاہتی ہو تم؟ بولو۔ معظم سے نکاح نہیں کرنا تو کس سے کرنا ہے؟ سمینہ ترکی بترکی بولی۔ عروش کی نظروں میں اس ستمگر کا چہرہ گھوم گیا جس نے ایک پل بھی نہیں لگایا تھا بدگمان ہونے میں۔ وہ چاہ کر بھی اب میر سبتین کا نام نہیں لے سکتی تھی، اس لیے خاموش نظروں سے ماں کو تکتی رہی۔ اتنی رسوائی ہو چکی ہے، کافی ہے، اس سے زیادہ کہ متحمل میں نہیں ہو سکتی۔ معظم جو کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ کل جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر معظم وقت پر نہ پہنچتا تو قیامت ٹوٹ پڑنی تھی۔ شکر کرو جو اس نے تمہیں بچا لیا اور اس سب کے باوجود بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے۔ سمینہ بیگم نے اسے اچھی طرح لتاڑا۔ عروش لاجواب سی ہو کر رہ گئی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، دونوں نے بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا جبکہ جواب عروش نے دیا تھا۔ سر کا حکم ہے آپ لوگ ڈائننگ روم میں جا کر کھانا کھا لیں، وہ کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، باہر ہی لنچ کریں گے۔ ملازمہ نے مؤدبانہ شاہ کا پیغام اب تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم کچھ دیر تک آتے ہیں، سمینہ نے جواب دیا۔ ملازمہ سر جھکائے واپس پلٹ گئی۔ عروش، تم فریش ہو جاؤ، نیچے جا کر ایان کے ساتھ ڈنر کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ عروش خاموشی سے اٹھ کر واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سمینہ بیگم نے صوفے کے پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موند دیں۔ ان کے ذہن میں ماضی کے دریچوں کے دروا ہونے لگے۔ ماضی 20 برس پہلے شیرازی، میر اور حسینی، یہ تینوں خاندان ایک ہی گاؤں سن پورہ میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ تینوں خاندانوں میں مثالی دوستی تھی۔ خواتین بھی ایک دوسرے کے گھر بلا جھجک جایا کرتی تھی۔ حسینی خاندان میں بس 2 بھائی تھے، بڑے بھائی مسرور حسینی اور ان کی بیوی سمینہ بیگم۔ وہ دونوں شادی کے اتنے برس بیت جانے کے بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ چھوٹا بھائی تیمور علی حسینی، جو کہ لندن میں میر پرویز کا ہی ہم جماعت تھا، مسرور حسینی اور سمینہ کے لیے وہی ان کی کل کائنات تھا۔ اسد شاہ شیرازی بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، مگر ان دونوں سے 2 سال سینئر ہونے کی وجہ سے تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس لوٹ چکا تھا اور اب زمینداری اور بزنس دونوں سنبھال رہا تھا۔ حیدر علی شاہ اور صفدر علی شاہ دونوں ہی اس کی قابلیت اور ذہانت پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ تینوں خاندان دولت حشمت میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، تقریباً سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن میر ظفر علی چونکہ گاؤں میں سب سے زیادہ بزرگ اور معتبر تھے، اس لیے ان کا رتبہ بڑا مانا جاتا تھا۔
پورا گاؤں اور باقی دونوں خاندان میں ان کی رائے اور فیصلے کا احترام کرتے تھے۔ گاؤں اور خاندان کے کسی بھی چھوٹے بڑے مسئلے میں ان کا ہی فیصلہ حتمی مانا جاتا تھا۔ میر ظفر علی کے 3 بیٹے میر غضنفر، میر جعفر اور میر پرویز تھے۔ دونوں بڑے بیٹے شادی شدہ تھے۔ میر غضنفر اور مہر بانو کی 3 اولادیں تھیں، میر سبطین علی، میر حنین علی اور رانیہ۔ میر جعفر اور فائزہ کو اللہ نے بڑی منت مرادوں کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ میر سجاول ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا میر پرویز تھا، جس کو انہوں نے ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن بھجوایا تھا۔ سندس ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جو کہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ سندس تھی ہی اتنی پیاری، سیدھی سادی اور معصوم کہ ہر ایک کی زبان پر اس کا ہی نام رہتا تھا۔ فائزہ بیگم کے میر جعفر کی بیوی، جو کہ سندس کی چھوٹی بھابھی تھیں، بظاہر تو فائزہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ باقی سب لوگوں کی طرح شفقت اور محبت لیے ہوئے تھا، مگر اندرونی طور پر وہ اس سے بے حد حسد اور جلن رکھے ہوئے تھیں۔ فائزہ بیگم اپنے سامنے کسی اور کی اہمیت یا برتری برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اور یہاں میر حویلی والوں نے سندس کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا تھا، یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سندس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے میر جعفر سے اپنے اوباش عیاش بھائی کے رشتے کی بات چلائی، تو میر جعفر سمیت پورا گھر ہی ان پر سخت خفا ہوا۔ میر جعفر نے تو بند کمرے میں ان کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ فائزہ، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، کیا سوچ کر تم نے میری ہیرے جیسی بہن کے لیے اپنے آوارہ بھائی کے رشتے کی بات کی، وہ بھی براہ راست بابا سائیں سے؟ میر جعفر نہایت غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی فائزہ نے کمرے میں قدم رکھا، میر جعفر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میر سائیں، آپ کو مجھے جو کہنا ہے کہنے، مگر میرے بھائی کے خلاف میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے لاڈلے بھائی کے لیے آوارہ کا لقب سن کر وہ بھڑک گئی تھی۔ آوارہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ آج تک اس سے کون سا عیب چھوٹا ہے؟ میر جعفر نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ایسا کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ اس گھر میں تو کسی سے بھی بھلائی کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک تو میں آپ کی بہن کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں، راج کرے گی وہ میری بھائی کے ساتھ۔ بن ماں کی بچی ہے، اپنوں میں ہی جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی سکون رہے گا۔ فائزہ نے انہیں جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ سندس بن ماں کی ہے، مگر اس کے باپ اور بھائی ابھی زندہ ہیں، اس کی فکر ہم سب کو تم سے زیادہ ہے۔ تم اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، اور آئندہ اس قسم کی فضول بات اپنے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر جعفر نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اپنے شوہر کی بہن کے لیے اس قدر حمایت نے فائزہ کو مزید سیخپا کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو سندس ہر پل ان کی نظروں میں کھٹکنے لگی تھی۔ حیدر شاہ شیرازی کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑے صفدر شاہ، جو شادی شدہ، اور 2 بیٹے معظم شاہ اور مکتوم شاہ کے باپ تھے۔ ان کے بعد اسد شاہ شیرازی اور سب سے چھوٹی زینب تھی۔ اسد شاہ میں حیدر شاہ شیرازی اور صفدر شاہ کی جان تھی۔ وہ دونوں اس کی ہر جائز ناجائز بات پر حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسد شاہ حد سے زیادہ خودسر اور ضدی تھا، اپنے مزاج کے خلاف ایک بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ حویلی کے مکینوں سے لے کر پورے سنپورہ کی عوام پر اس کی حکمرانی تھی۔ بی جان، جلدی کریں نا پلیز، دیکھیں شام ہونے لگی ہے، ہم اتنی دیر سے جائیں گے تو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ سندس سے ملاقات کا کتنے دن ہو کے اس سے ملے ہوئے، مجھے اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ زینب پوری سجدت سے تیار ہو کر بی جان کے سر پر کھڑی مسلسل بول رہی تھی۔ زینب، بہت بولتی ہو تم، میں نے کہا ہے نا اسد شاہ آ جائیں ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں گھر کی عورتوں کا ملازموں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا۔ بھائی کا بھی احساس نہیں تمہیں؟ بی جان نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ میر ظفر کی طبیعت پچھلے دنوں ذرا سی کیا بگڑی، انہوں نے گھبرا کر میر پرویز کو لندن سے بلوا لیا۔ کل رات کی فلائٹ سے وہ ایمرجنسی میں آیا تھا، وہ لوگ اس سے ملنے ہی جا رہی تھیں۔ زینب یہ بھی جانتی تھی کہ گھر میں اس کے اور میر پرویز کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ میر پرویز لندن جانے سے پہلے ہی اپنے اور اس کے دل کو محبت کے بندھن میں باندھ گیا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پنپنے والی محبت اب مضبوط رشتے میں بننے جا رہی تھی۔ میر پرویز کے خاموش مگر واضح پیغام کو زینب نے پورے دل سے قبول کیا تھا، اور بڑی بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج اس کی اچانک واپسی نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جو سال بھر سے خود کو سنبھالے دل میں پیرا لگائے بیٹھی تھی، آج وہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ سال بھر جس بےتابی سے اس نے میر پرویز کی واپسی کا انتظار کیا، کل رات اس کی اچانک واپسی کی اطلاع نے اسے بےتابی کے سوا کر دیا تھا۔ سندس نے اسے رات ہی میر پرویز کی آمد کی خبر سنا دی تھی، اور وہ جب سے بڑی حویلی پہنچنے کے لیے بے قرار تھی۔ بی جان، اگر ادا کی واپسی رات تک ممکن نہ ہوئی تو کیا ہم آج وہاں نہیں جائیں گے؟ زینب کے دل میں اس اندیشے نے سر اٹھایا تو اس نے جھٹ سے ماں سے سوال کیا۔ زینب، آج جانا اتنا ضروری بھی نہیں،
اسد شاہ بھی زمینوں سے تھکا ہوا آئے گا، پھر تمہیں لے کر جائے گا تو میر پرویز کی خاطر اسے رات کے کھانے تک وہیں ٹھہرنا ہوگا۔ ایک کام کریں آپ لوگ، کل صبح آرام سے چلی جائیے گا۔ رخسانہ نے مسکراتی آنکھوں سے زینب کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس کی دیری کیفیت سے واقف تھی، اس لیے اسے چھیڑ رہی تھی۔ بھابی، اگر ہم کل چلے جائیں گے تو بڑی حویلی والوں کو برا لگے گا نا؟ زینب نے رخسانہ کو آنکھیں دکھائیں۔ اس کا اشارہ میر پرویز کی ناراضگی کی طرف تھا۔ رخسانہ نے سمجھ کر بے ساختہ امڑ ڈالنے والی ہنسی کو بی بی جان کی موجودگی کے خیال سے ہونٹوں میں دبا لیا۔ خیر، جانا تو آج ہی ہے، بی بی جان نے معظم شاہ کو رخسانہ کی گود سے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، زینب تم مردان خانے میں کسی کو بھجوا کر پتہ کرو، اگر صفدر شاہ موجود ہے تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ انہوں نے زینب کو مشورہ دیا تو وہ فوراً سے پیشتر بھاگی چلی گئی۔ بی بی جان اور رخسانہ اس کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گئیں۔ صفدر شاہ نے گاڑی زنان خانے کے بالکل پاس لے جا کر روکی تھی۔ بی بی جان اور زینب اتر کر اندر چلی گئی، جبکہ صفدر شاہ کو میر پرویز مردانے کے باہر ہی کھڑا نظر آ گیا تھا۔ اس نے صفدر شاہ کے نزدیک پہنچ کر سلام کیا، دونوں بغل گیر ہوئے اور مردانے کی طرف بڑھ گئے۔ زینب، کتنے دنوں بعد آئی ہے تم، بڑی بے وفا ہو، اتنے دنوں سے تمہیں میری یاد نہیں آئی، اب بھائی آئے ہیں تو کیسے دوڑی چلی آئی؟ سندس اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور خوب لتاڑا۔ زینب اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے نا جو تمہارے بھائی میں ہے، دیکھو کیسے دوڑی چلی آئی میں، زینب نے شوخی سے کہا تو سندر پہلے حیران ہوئی، پھر شرارت سے بولی، ابھی تو بھائی سے تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی، پھر بھی اتنی بے باک ہو رہی ہو، ملو گی تو نہ جانے کیا کرو گی؟ زینب یکدم چھینپ گئی۔ میر پرویز نے روبرو بات کرنے کے خیال سے ہی اس کے من میں گدگدی ہو رہی تھی۔ سندر سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ تمہارے بھائی لندن میں کسی گوری میم کو تو اپنے دل میں نہیں لے آئے نا؟ وہ سندس کو چھیڑ رہی تھی، ورنہ اسے میر پرویز کے وعدے اور اس کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ میرے بھائی ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ فرنگی لڑکیوں سے تو وہ دور بھاگتے ہیں۔ سندس نے حسب توقع برا مان کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور خفی سے رخ موڑ گئی، پھر یکدم بولی، ویسے مجھے کیا پتا، تم خود ہی پوچھ لو۔ اس کی نظر اچانک میر پرویز پر پڑی تو شرارت سے کہا۔ زینب نے نظر گھمائی تو میر پرویز دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا، اونچا، پورا، صحت مند۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ لندن کی آب و ہوا اسے خوب راز آئی تھی۔ زینب نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، پھر اس کی والہانہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر سندس کے پیچھے اوٹ میں گئی۔ زینب، میں بی بی جان کے پاس جا رہی ہوں، تم بھی وہیں آ جانا۔ وہ ان دونوں کی پرائیویسی دینے کے لیے فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب نے بھی اس کے کمرے سے نکلتے ہی پیچھے جانا چاہا، مگر دروازے میں کھڑے میر پرویز نے پاس گزرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ ہاں، اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہی تھی تم؟ میر پرویز اس کے چہرے پر اترے دھنگ کے رنگ شوق انداز میں دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ لندن میں کسی میم سے دل تو نہیں لگا لیا؟ زینب نے بڑی ادا سے منہ بنا کر اپنی بات دہرائی اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے لگی۔ میر پرویز نے اس کی صدا کو بڑی دلچسپی اور قدرے حیرانی سے ملاحظہ کیا، کیونکہ لندن جانے سے پہلے وہ اس سے بہت لیا دیا سا انداز اپنائے رکھتی تھی، بلکہ چھپی پھرتی تھی۔ جناب، یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، اس لیے کوشش بیکار ہے۔ میر پرویز نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ اور رہی بات گوری میم کی، تو اگر تمہاری یاد کے سحر سے نکلتا تو کسی گوری میم سے دل لگاتا نا، تم نے تو ہمیں کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں اپنے دل کے حال سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زینب، تمہاری بات قابل غور ہے، میں سوچ رہا ہوں اس بار جاؤں گا تو واپسی پر ایک میم لے ہی آؤں۔ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زینب نے اسے گھور کر دیکھا۔ لے آئیے گا، کس نے روکا ہے، بلکہ ابھی بھی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں، اس بار ہی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ زینب نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ یار، ایک تو خود ہی مذاق کرتی ہو، پھر خود ہی برا مان گئی، اتنے دنوں بعد مل رہی ہو، اب اس طرح کرو گی؟ میر پرویز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ پلٹتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ یار سنو تو صحیح، تمہاری خدمت کرے گی، تم غلط کیوں سمجھ رہی ہو؟ میر پرویز نے اونچی آواز میں کہا اور پھر ایک جاندار قہقہ لگایا۔ زینب سنی انسنی کرتی ہوئی سیڑھیاں پھلانگ کی۔ وہ لوگ ڈنر سے فارغ ہوئیں تبھی مردان خانے سے بھی بلاوا آ گیا۔ زینب بی بی، چھوٹے شاہ سائیں کا حکم ہے آپ لوگ جلدی آ جائیں، وہ گاڑی میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ نے پیغام ان تک پہنچایا۔ بی بی جان فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سندس، اب تم حویلی چکر لگانا، بس میں ہی ہمیشہ آتی ہوں، تمہیں تو کبھی زحمت نہیں ہوتی۔ زینب نے سندس کو گلے لگا کر پیار بھرا شکوہ کیا۔ اس لیے تو ہم سب سوچ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں، تاکہ روز روز کے ان چکروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ سندس شرارت سے گویا ہوئی۔ بالکل پاگل ہو تم۔ زینب شرم سے سرخ پڑ گئی۔
کچھ تو خیال کیا کرو، اگر بی بی جان یا مہربانوں نے سن لیا تو۔ بی بی جان اور مہربانوں کی موجودگی کے احساس سے گھبرا کر اس نے سندس کی کمر پر دھپ لگائی۔ سندس شرارت سے ہنس دی، پھر ان کے ساتھ زنان خانے کے باہر تک انہیں الوداع کرنے چلی آئی۔ صفدر شاہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب اسد شاہ خود انہیں لینے آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی میر حویلی کے زنان خانے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہاں جانے پر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ حویلی کے اصولوں کی پاسداری کرنے والوں میں سے تھا۔ میر پرویز سے بھی وہ مردانے میں ہی ملا تھا اور ڈنر بھی اس نے میر پرویز کے ساتھ وہیں کیا تھا۔ سندس زینب کے ساتھ چلتی ہوئی ذرا آگے بڑھ آئی، تبھی اسد شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ جوان ہونے کے بعد اس نے کبھی سندس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حویلی بھی آتی تھی تو چادر سے نقاب کیا ہوتا تھا۔ اس نے بی بی جان کو کہتے سنا تھا کہ سندس جیسا حسن آس پاس کے 10 گاؤں میں بھی کسی کا نہیں ہوگا، مگر وہ اس درجہ حسین ہوگی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسد شاہ کی نظریں اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئیں۔ گہرے نیلے رنگ کے کڑھائی والے سوٹ میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بی بی جان کا اس کے بارے میں تجزیہ اسد شاہ کو 100% درست لگا۔ بی بی جان اور زینب گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ بھی گئیں، مگر اس کی معیویت نہیں ٹوٹی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکا۔ اسد شاہ کے پہلی بار اس طرح دیکھنے کو سندس نے بھی حیرانی سے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اسد شاہ نے کبھی اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، یا شاید اس کی عادت ہی نہیں تھی، مگر یہ آج اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا، وہ سوچتے ہوئے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ بی بی جان اور زینب کو گھر ڈراپ کر کے وہ ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اپنی گن ہاتھ میں پکڑے وہ اس پر انگلیاں پھیرتے ہوئے مسلسل سندس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا گاؤں اپنی آدھی سے زیادہ نیند پوری کر چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، لندن میں بھی اس کی گرل فرینڈز کی فہرست طویل تھی، مگر سندس اسے ایک نظر میں ہی ان سب سے مختلف لگی۔ وہ اسد شاہ کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ سب بیوی بنائے جانے کے قابل نہیں تھیں، اور سندس کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ اسے اپنا ہمسفر بنانے کی خواہش مند ہو گیا تھا۔ سندس سے شادی کوئی ناممکن بات تو نہیں؟ جب زینب کا رشتہ میر پرویز کو دیا جا سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کو سندس کا رشتہ مجھے دینے پر بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ویسے بھی جو اسد شاہ کی بیوی بنے گی دنیا اس پر رشک کرے گی۔ وہ اپنی سوچ پر مطمئن سا ہو کر تفاخر سے مسکرایا، پھر کھڑا ہوا اور گن آسمان کی طرف تان کر کسی غیر مرئی نقطے پر نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ رات کے سناٹے میں دور تک فائر کی آواز گونجی تھی۔